बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने अपनी सारी अहादीस अच्छी तरह से दोहरा ली होंगी और अपनी अम्मी जी को सुना भी ली होंगी। प्यारे बच्चों, आपने सब अहादीस पर पूरा अमल करना है और इन्हें दूसरों को भी सुनाना है। हमारी आज की हदीस भी गुज़श्ता तमाम अहादीस की तरह बहुत मज़े की है और इसकी कहानी तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। तो प्यारे बच्चों, आएँ पहले हदीस पढ़ते हैं और इसके बाद कहानी सुनेंगे। हमारी आज की हदीस का मौजू है दुरूद। हमारी आज की हदीस कुछ इस तरह है। मन ज़ुकिरतु इंदहु फलयुसल्ली अलैया। मन ज़ुकिरतु इंदहु फलयुसल्ली अलैया। मन ज़ुकिरतु इंदहु फलयुसल्ली अलैया। इस हदीस का तर्जुमा है, जिस शख्स के पास मेरा नाम ज़िक्र किया जाए वो मुझ पर दरूद भेजे। ये हदीस सुनन नसाई की 9879 9889 नंबर है। प्यारे बच्चों, इस हदीस के साथ जो कहानी आज हम सुनेंगे वो है दुरूद की फजीलत। प्यारे बच्चों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरा नाम सुनो या मेरा नाम लो तो मुझ पर दुरूद ज़रूर भेजो। जैसा कि जब हम मोहम्मद कहते हैं तो साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, दुरूद असल में एक दुआ है जो कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मांगते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होते हैं कि हमारे प्यारे नबी को और उनकी तमाम औलाद को फजीलत और सलामती अता फरमा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुरूद पढ़ने के लिए इसलिए भी हुक्म फरमाया क्योंकि वो चाहते थे कि जिस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को मकाम व मर्तबा और सारी दुनिया में क़यामत तक के लिए फजीलत अता फरमाई और बरकत अता फरमाई, अल्लाह ताला हमारे नबी को भी अता फरमाए। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि हम अपनी हर नमाज में भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं और उसमें भी यही दुआ करते हैं कि अल्लाह, जिस तरह आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बरकत अता फरमाई, इस तरह हमारे प्यारे नबी को भी बरकत अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों, हमारी आज की कहानी भी इसी हवाले से है कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कौन सी बरकत अता फरमाई और किस वजह से इतनी बरकत मिली। प्यारे बच्चों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये मुकाम व मर्तबा इसलिए अता फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक नहायत फरमाबरदार नबी थे। उन्होंने अल्लाह के हर हुक्म को माना और बहुत सारी आजमाइशों पर वो पूरा उतरे। सबसे पहले अल्लाह ने उनको ऐसी कौम में भेजा जो कि बुत परस्त थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप भी एक बुत परस्त था। उनका बाप खुद अपने हाथों से बुत बनाता था और फिर उन्हें बेचता था।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات ماننے سے بھی انکار کیا اور بت پرستی نہ کی، بلکہ انہوں نے تمام بت توڑ ڈالے۔ پھر نمرود نے ان کو غصہ میں آ کر آگ میں پھینک دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی بت پرستی سے انکار کیا اور اس کی بات نہ مانی۔ غصہ اور طیش میں آ کر ان کے باپ اور ان کے تمام خاندان نے ان کو چھوڑ دیا اور اپنے ملک سے باہر نکال دیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا اور قربانی دینی پڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب شادی کی تو اللہ تعالیٰ نے بہت سال ان کو اولاد بھی نہ دی۔ جب وہ بوڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بیٹے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ لیکن پیارے بچوں، اب بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں باقی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے سالوں کے بعد اولاد دے کر بھی انہیں حکم دیا کہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی ایک ویران اور غیر آباد پہاڑیوں میں چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا اور اپنے بیٹے کو اپنی پیاری بیوی کے ساتھ مکہ میں ایک ویرانے میں چھوڑ آئے۔ وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے ایک چشمہ نکل آیا اور پانی ملنے کی وجہ سے وہ علاقہ آباد ہو گیا۔ لہٰذا حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ماں کے ساتھ وہیں رہے اور اس علاقے کو خوب آباد کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور امتحان میں ڈالا، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام صرف 9 سال کے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے پیارے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گئے، مگر اللہ تعالیٰ ان سے خوش اور راضی ہو چکا تھا۔ اللہ نے ان کو اس آزمائش میں بھی پورا پا کر ان سے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کو منع کر دیا اور اس کی جگہ پہ ایک دمبا قربان کرنے کو کہا۔ پیارے بچوں، ساری زندگی کی عبادات اور سخت آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خوش ہو گئے اور ان کو کہا کہ اب آپ میرے گھر خانہ کعبہ کو آباد کریں اور اس کو دوبارہ سے تعمیر کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ دونوں باپ بیٹے نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اینٹیں رکھتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اینٹیں اور پتھر لا لا کر ان کو پکڑاتے جاتے۔ پیارے بچوں، وہ دونوں باپ بیٹا یہ گھر بناتے گئے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ ہماری اس خدمت کو قبول کر لے اور ہمیں اور ہمارے بعد آنے والے ہمارے تمام بچوں کو قیامت تک تمام دنیا میں فضیلت اور برکت عطا فرما، ان کی اولاد بڑھا اور اس گھر کو بھی قیامت تک کے لیے برکت والا بنا دے اور آباد کر دے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا، ان کی ہر دعا قبول کی اور ان کے دونوں بیٹوں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تمام اولادوں کو بھی قیامت تک کے لیے برکت دی۔ پیارے بچوں، آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے بیٹے اسحاق کی اولاد میں بعد والے سارے انبیاء آتے رہے، سارے یہودی اور نصارہ ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں۔ مگر پیارے بچوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک نبی آئے اور وہ ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں،
ساری دنیا میں یہود و نصارہ کی بہت کثیر تعداد موجود تھی اور اب بھی ہے، مگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جس قوم کی طرف آئے اس میں اس وقت خانہ کعبہ کو بتوں سے بھر کے رکھا ہوا تھا۔ ہمارے پیارے نبی نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلایا۔ ہمارے پیارے نبی نے لوگوں کو مسلمان کیا اور اس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مسلمان کہلائی۔ پیارے بچوں، اسلام تیزی سے بڑھتا گیا اور دنیا میں تب سے لے کے آج تک کثیر تعداد میں مسلمان ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اور اپنی امت سے یہی کہا کہ تم لوگ جب بھی میرا نام لو تو میرے لیے درود پڑھو تاکہ مجھے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی فضیلت ملے اور میری اولاد بھی اتنی ہی برکت والی ہو جتنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور ان کے ساتھی ان سے بہت محبت کرتے تھے، لہٰذا وہ اپنے نبی کی ہر بات مانتے تھے۔ انہوں نے کبھی پیارے نبی کا نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے بغیر نہ لیا۔ پیارے بچوں، آج امت مسلمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم اور ان کی تعلیمات کی نشانی ہے۔ ہمیں نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے بلکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، ان کی سنتوں کو پورا کرنا ہے اور ہر اس برے کام سے رک جانا ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا، تاکہ ہمیں دیکھ کر غیر مسلمان بھی ہم سے متاثر ہوں اور وہ اسلام کی طرف آئیں۔ اس طرح مسلمان قوم بڑھے گی، اس میں برکت ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام و مرتبہ، فضیلت اور برکت حاصل ہوگی۔ پیارے بچوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن میں اپنی قوم کی کثرت کی وجہ سے دوسرے انبیاء پر فخر کروں گا۔ پیارے بچوں، آج سے ہم نے ہمیشہ جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا ہے یا کسی کے منہ پر نام سننا ہے تو اس پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے، اور ہمارا تمام احادیث یاد کرنے اور لکھنے کا بھی یہی مقصد ہے جو درود بھیجنے کا ہے، لہٰذا جلدی سے آج کی حدیث لکھ لیں اور اچھی طرح سے یاد کر لیں، پھر اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ انشاءاللہ ایک اچھی سی کہانی اور پیاری سی حدیث کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔